ताज महल मोहब्बत की निशानी या एक ऐसा राज जिसके दरवाजे आज तक कभी नहीं खुले। अगर वो खुल गए तो तारीख बदल जाएगी। दोस्तों, कहा जाता है कि कुछ लोग तारीख बनाते हैं और कुछ लोग बाद में तारीख को बदल देते हैं। आज एक अजीब बहस फिर सामने आई है कि ताजमहल असल में ताजमहल नहीं है बल्कि तेजू महल है। क्यों? क्योंकि उसकी बुनियादें सफेद संगमरमर पर नहीं बल्कि लाल पत्थर पर रखी गई हैं। अब यहां सवाल यह पैदा होता है, क्या राम मंदिर के बाद अब ताजमहल की बारी है? क्या उसे भी सफेद से बदलकर केशरी रंग में बदल दिया जाएगा? क्या उसकी दीवारों पर लिखी अरबी तहरीरों को हटाकर संस्कृत के श्लोक लिख दिए जाएंगे? यह सवाल सिर्फ एक फिल्म का नहीं बल्कि एक कड़ी सोच की अक्कासी करता है कि तारीख को जैसे है वैसे मानने की बजाय उसे अपनी पसंद के रंग में ढाल दिया जाए। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं, यह दुनिया भर में मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी है। हर रोज लाखों लोग यहां आते हैं। हर नया शादीशुदा जोड़ा यहां फोटो लेता है, क्योंकि यह सिर्फ एक मकबरा नहीं, एक एहसास है, एक वादा है। लेकिन अगर वो लोग ना आते, अगर रोज लाखों लोग ताजमहल की सफेद चमक देखने ना आते, तो शायद अब तक इसे भी किसी नए नजरिए के रंग में रंग दिया जाता। अब इस सारे तनाज़े को समझने के लिए हमें एक इस्लाह को समझना होगा, तारीखी तब्दीली। आखिर ये क्या है? जब कोई कौम या गिरोह ये चाहता है कि तारीख को अपनी पसंद के जाविये से लिखा जाए, चाहे वो सच हो या गलत हो, इसे ये इस्लाह में यूज किया जाता है। बाज़ औक़ात ये तब्दीली अच्छी भी होती है। मसलन जब कोई नई दरियाफ्त सामने आए या कोई पुरानी गलती दुरुस्त की जाए। लेकिन जब यह तब्दीली नफरत, तासुब या मजहबी बुनियाद पर की जाए तो फिर इसे कहा जाता है अफसानवी तारीख साजी। यानी जब कोई हकीकत को मिटाकर अपनी पसंद की कहानी सच के तौर पर पेश करे। अब आप कहेंगे, क्या तारीख को बदलना हमेशा गलत होता है? नहीं, हमेशा गलत नहीं होता। कभी कभी सच में छुपी गलती को दुरुस्त करना जरूरी होता है। जैसे कभी साइंसदानों को नई दरियाफ्त मिल जाए तो पुरानी तारीख को अपडेट करना पड़ता है। इसी तरह 20वीं सदी में एक दरियाफ्त ने इंसानी तारीख ही बदल दी। साइंसदान पहले समझते थे कि इंसान सबसे पहले यूरोप या एशिया में पैदा हुए, लेकिन फिर अफ्रीका में कदीम इंसानों के ढांचे मिले। 1974 में इथोपिया में एक फॉसिल मिला जो लॉसी के नाम से मशहूर हुआ। यह इंसानी नस्ल ऑस्ट्रेलोपिथेकस की थी जो तकरीबन 32 लाख साल पुरानी निकली। यह दरियाफ्त इतनी बड़ी थी कि पूरी इंसानी तारीख का नक्शा बदल गया। साइंसदानों ने तस्लीम किया कि इंसान की पैदाइश यूरोप या एशिया में नहीं बल्कि अफ्रीका में हुई थी, और यही है आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी। यह थी एक सही तारीखी तब्दीली जो सच पर मुबनी थी, इसलिए इसे तस्लीम किया गया। लेकिन अगर कोई तारीख को बदलकर अपने मजहब, अपनी सकाफत या अपनी कौम को दूसरों से बरतर दिखाना चाहे तो फिर यह खतरनाक खेल बन जाता है। इसी को आज भारत में इंतहा पसंद हिंदू नजरिया यानी हिंदुत्व के नाम पर खेला जा रहा है, जहां कोशिश हो रही है कि बाबरी मस्जिद के बाद अब ताजमहल को भी एक मंदिर साबित किया जाए। अगर सबूत नहीं है तो सकाफती जंग के जरिए लोगों को जहनों में सबूत पैदा किए जाए। यही है आज की सबसे बड़ी जंग, तलवारों की नहीं बल्कि बयाने की जंग। दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। असल कहानी अभी बाकी है कि कैसे एक फिल्म दी ताज स्टोरी तारीख को बदलने की कोशिश कर रही है, कैसे मजहब और सियासत के नाम पर
تاریخ کے چہرے پر نیا رنگ چڑھایا جا رہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے دوستو کہ تاج محل کو دنیا چھوڑ نہیں سکتی۔ یہ ہر عاشق، ہر جوڑے، ہر محبت کرنے والے کی پہچان ہے۔ دنیا بھر کے لوگ اسے محبت کی علامت سمجھتے ہیں۔ بھارت کی اپنی حکومت کے مطابق ہر سال تقریباً 70 سے 80 لاکھ سیاح تاج محل دیکھنے آتے ہیں، یعنی روزانہ ہزاروں افراد، اور یہی سیاحت حکومت کو کروڑوں ڈالر کی آمدنی دیتی ہے۔ انڈین ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق تاج محل پورے بھارت کا سب سے زیادہ کمائی والا تاریخی مقام ہے، اسی لیے شاید اسے فوری طور پر توڑنا مشکل ہے۔ لیکن نظریاتی حملہ وہ تو پہلے ہی شروع ہو چکا ہے۔ بی جے پی کئی سالوں سے یہ مہم چلا رہا ہے کہ تاج محل دراصل ایک پرانا مندر ہے۔ اب اس کے لیے کہانیاں لکھی جا رہی ہیں، کتابیں چھپ رہی ہیں اور نئی فلمیں بن رہی ہیں۔ بابری مسجد کی طرح ایک نیا محاذ تیار ہو رہا ہے، اور اس محاذ کی تازہ قسط ہے ایک نئی فلم، دا تاج سٹوری۔ اس فلم میں مشہور اداکار پریش راول مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن جو ٹریلر آیا ہے وہ بہت کچھ بتا رہا ہے۔ ٹریلر دیکھ کے لگتا ہے کہ فلم کا موضوع ایک عدالتی مقدمہ ہے، لیکن اصل میں اسے ہندو مسلم جھگڑے کی شکل دی گئی ہے، بالکل ویسے ہی فلم جیسے چھاوا میں۔ طاقت کی جنگ کو مذہبی جنگ بنا دیا گیا ہے۔ دا تاج سٹوری میں پریش راول کا کردار وشنو داس ہے، ایک ہیرو کے طور پر دکھایا گیا ہے، ایک شریف آدمی جو عدالت میں انصاف کے لیے لڑتا ہے، لیکن اس کے مخالف وہ لوگ ہیں جو شلوار قمیض اور ٹوپی پہنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یعنی مسلمان کرداروں کو گنڈے اور مخالف کے روپ میں دکھایا گیا ہے۔ ان کے مکالمے بھی ایسے ہیں کہ ناظرین کے ذہن میں ایک خاص تصویر بن جائے۔ مثلا ایک سین میں مسلمان کردار وشنو داس سے کہتا ہے پہلے اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کرا لو، یعنی بات کو مذہبی طنز کی شکل دے دی گئی ہے۔ پھر ایک اور سین میں ایک سفید داڑھی والا، رنگے ہوئے بالوں والا گینگ لیڈر دکھایا گیا ہے، جس کے سامنے کئی لوگ بیٹھے ہیں، سب شلوار قمیض میں ہیں، اور وہ دھمکی دیتے ہوئے کہتا ہے تاج محل پر ہمارا حق ہے، اور جو عدالت جا رہے ہیں ان کے پر کاٹنے ہوں گے۔ یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ فلم کے ذریعے ایک خاص مذہب کو غصے والا، تشدد پسند اور ضدی دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ دوستو، یہ ویژول اسٹیریوٹائپنگ ہے، جہاں کسی قوم یا مذہب کو اس کے لباس، زبان اور انداز سے منفی کرداروں کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ بالی ووڈ میں یہ نیا نہیں ہے، دہائیوں سے یہی چل رہا ہے۔ آپ دیکھیے، جب بھی کسی فلم میں مسلمان کردار آتا ہے، اسے یا تو غصے والا مجاہد دکھایا جاتا ہے، یا بہت زیادہ عاجز، ہاتھ جوڑنے والا نرم دل فقیر۔ درمیانی کردار کہیں ہمیں نظر ہی نہیں آتا۔ اور زبان پہ اگر بات کریں، وہ اردو نہیں جو اصل میں بولی جاتی ہے، بلکہ فلمی انداز کی مخفلی اردو، جیسے ابا حضور، امی جان، جنابے والا، دختر نیک اختر۔ یہ وہ کلمات ہیں جو کہ بولے جاتے ہیں۔ ایسے الفاظ شاید اب لکھنؤ والے بھی نہ بولتے ہوں، مگر بالی ووڈ کے مسلمان کردار آج بھی ایسے ہی بولتے ہیں۔ یہی ہے کلچرل اسٹیریوٹائپنگ، جب ایک پوری قوم کی شناخت کو چند مخصوص الفاظ، کپڑوں اور جملوں میں قید کر دیا جاتا ہے۔ بالی ووڈ کا یہ انداز صرف کہانی نہیں، ایک سسٹمیٹک کمپین ہے، جہاں ایک خاص طبقے کو شیطان دکھا کر دوسرے طبقے کو ہیرو بنایا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس فلم کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک کہانی ہے یا ایک نیا باب، جہاں تاریخ کو عقیدے کے مطابق دوبارہ لکھا جا رہا ہے؟ دوستو، دا تاج سٹوری صرف ایک فلم نہیں، یہ دراصل ایک نیریٹو ہے،
ایسا نیریٹو جو آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک نیا سچ بٹھانا چاہتا ہے۔ فلم کے ڈائریکٹر کا نام ہے تشار گوئل۔ وہ ایک نئے دور کے فلم میکر ہیں، لیکن ان کے خیالات 20ویں صدی کے ایک پرانے نظریہ دان سے کافی ملتے جلتے ہیں۔ وہ نظریہ دان تھے پی این اوک، اور یہ نام بہت دلچسپ ہے کیونکہ یہی شخص تھا جس نے سب سے پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ تاج محل دراصل تیجو محلایا ہے، ایک مندر جو شاہ جہاں نے مسلمانوں کی شناخت میں بدل دیا۔ پی کے اوک ایک سابق فوجی آفیسر تھے اور بعد میں ایک رائٹر بن گئے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، تاج محل دا ٹرو سٹوری، اور یہ کتاب 1989 میں پبلش ہوئی۔ اس کتاب میں اوک نے لکھا کہ تاج محل شیو مندر تھا اور اس پر بعد میں مغلوں نے قبضہ کیا۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ تاج لفظ اصل میں تیجو محلایا سے نکلا ہے، جہاں تیجو مطلب شیو جی اور محالیہ مطلب محل یا گھر، یعنی ان کے مطابق تاج محل کا مطلب ہوا شیو جی کا گھر۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ سب کسی تاریخی ثبوت کے بغیر لکھا، نہ کوئی قدیم تحریر، نہ کوئی دستاویز، نہ کوئی آرکیٹیکچر پروف۔ ان کے دلائل زیادہ تر تصوراتی اور زبان کے کھیل پر مبنی تھے۔ مثلا انہوں نے کہا کہ تاج محل کی عمارت کے اندر کچھ بند کمرے ہیں جنہیں کبھی کھولا نہیں گیا۔ ان کے مطابق انہی کمروں میں مورتیاں چھپائی گئی ہیں جو مندر کی تھیں۔ اب یہ تھیوری سننے میں سنسنی خیز لگتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ کمرے صدیوں سے بند ہیں کیونکہ وہ ڈھانچے کو سپورٹ دینے والے حصے ہیں جہاں نمی اور گیس جمع ہوتی ہے۔ انہیں کھولنے سے عمارت کمزور پڑ سکتی ہے۔ یہ بات آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا نے بھی کہی اپنی رپورٹ میں اور بار بار بتا چکا ہے، لیکن 2022 میں یہی بات دوبارہ میڈیا میں اٹھائی گئی اور یو پی کے ایک وکیل نے الہ آباد ہائی کورٹ میں کیس دائر کر دیا۔ اس کیس کا مقصد تھا کہ تاج محل کے 22 کمرے کھولے جائیں تاکہ دیکھا جا سکے کہ اندر کیا ہے۔ وکیل نے کہا ہم صرف سچ جاننا چاہتے ہیں، لیکن عدالت نے صاف انکار کر دیا۔ جج نے کہا یہ عدالت کسی تاریخی تحقیق کے لیے نہیں بنائی گئی، یہاں ثبوت لاؤ، جذبات نہیں چلیں گے۔ یعنی عدالت نے وہی بات کہی جو اصل تاریخ ہمیشہ سے کہتی آئی ہے کہ تاریخی ثبوتوں سے لکھی جاتی ہے، احساسات سے نہیں لکھی جاتی۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ دی تاج سٹوری کے ڈائریکٹر اس مقدمے سے متاثر لگتے ہیں۔ ان کی فلم کا پلاٹ، مکالمے اور کردار سب کچھ اسی بیانیے کے گرد گھومتا ہے۔ فلم میں بھی دکھایا گیا ہے کہ ایک ہندو اسکالر عدالت میں جاتا ہے تاکہ وہ تاج محل کے اندر کے کمروں کو کھلوانے کی اجازت لے سکے اور وہاں شیولنگ تلاش کرے۔ دوسری طرف مسلمان کردار ہیں جو عدالت کو پریشر میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی فلم وہی کھیل دکھا رہی ہے جو اصل زندگی میں سیاست کے میدان میں کھیلا جا رہا ہے۔ اب آپ سوچئے، ایک عام بھارتی ناظر جو تاریخ نہیں جانتا، جب وہ ایسی فلم دیکھے گا تو وہ کیا سوچے گا؟ شاید یہی کہ ہاں، تاج محل واقعی کوئی مندر رہا ہوگا، اور یہی تو مقصد ہے پرسیپشن چینج، یعنی لوگوں کے ذہن بدلنا۔ دوستو، اگر ہم پی این اوک کی باتوں پر غور کریں تو وہ صرف تاج محل تک محدود نہیں تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ویٹیکن سٹی اصل میں ویدرک اسٹون تھا۔ مکہ کو انہوں نے مکیشور کہا اور کعبہ کو شیولنگ قرار دیا۔ یعنی ان کے مطابق پوری دنیا کی مذہبی جگہیں دراصل ہندو مذہب سے نکلی ہے۔ یہ نظریہ ہندوتوا کی بنیادوں کو مضبوط کرتا ہے، کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے تو سب کچھ ہندو مذہب سے آیا ہے تو باقی سب قبضہ کرنے والے کہلائیں گے۔ یہی وہ سوچ ہے جسے آج کی فلمیں، ٹی وی شوز اور سوشل میڈیا آہستہ آہستہ عام کر رہی ہیں۔
اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب جھوٹ ہے تو تاج محل کی اصل کہانی کیا ہے؟ کیا واقعی اس کی بنیاد کہیں اور تھی؟ کیا شاہ جہاں نے کسی مندر کو توڑا تھا؟ یا یہ سب ایک سیاسی فسانہ ہے جسے ہندوتوا پروپیگنڈا کے طور پر بیچا جا رہا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب جھوٹ ہے تو تاج محل کی اصل کہانی کیا ہے؟ کیا واقعی اس کی بنیاد کہیں اور تھی؟ کیا شاہ جہاں نے کسی مندر کو توڑا تھا؟ یا یہ سب ایک سیاسی فسانہ ہے جسے ہندوتوا پروپیگنڈا کے طور پر بیچا جا رہا ہے؟ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ تاج محل کی اصلی تاریخ، اس کی تعمیراتی راز اور مغل دور کے وہ ثبوت جو آج بھی محفوظ ہیں، جنہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تو جڑے رہیں، کیونکہ اگلا حصہ بتائے گا کہ تاج محل صرف سنگ مرمر نہیں بلکہ تاریخ کا چہرہ ہے جسے مٹانا آسان نہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔